अस्सलाम वालेकुम पायन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। आज 18 जुलाई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमल जामी ऑफिशियल 2-4 रोज़ से तबीयत नासाज, लेकिन सोचा कि उसके बावजूद आप लोगों से वीलॉग के जरिए हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। 4-5 बड़ी अहम और दिलचस्प खबरें हैं। एक, मैंने आज रजब भट्ट नामी मखलूक का जायजा जरूर लेना है कि किस तरह इस शख्स ने कभी मजहब के नाम पर, कभी फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर, कभी मुतनाज़ बयानात दे के, कभी मुकद्दस मकामात पे जाके माफ़ी मांगने के नाम पर इस पूरी कौम को इसने आरे लगाया हुआ था, अजीबो गरीब कारनामों में मुब्तला किया हुआ था। खुद ये शख्स अब कहाँ गायब हो गया है और अब इस पे नया मुकदमा था क्या? इस पे मैंने आज जरूर बात करनी है। पीटीआई ने एयरवाई चैनल का बॉयकॉट क्यों किया? शेख वकास अकरम ने किस खबर की वजह से बॉयकॉट का ऐलान किया? और फिर जो नोक झोंक चल रही है एयरवाई के सदर और पीटीए के चाहने वालों के बीच, उसका जिक्र होगा। पीटीए की जो सेनेट की टिकटें हैं, दो ऐसे कौन से नाम हैं जो पीटीए की क़यादत अली अमीन गंडापुर साहब लाजमी उन लोगों को सेनेटर बनवाना चाहते हैं, लेकिन पीटीए का वर्कर सपोर्टर उसके ऊपर एहतजाज कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ी अजीबो गरीब बीमारी उनको लाहक हुई है। उनके हाथ पांव टखने सूज जाते हैं। तो उनको बीमारी की तशखीस क्या हुई, उनका डॉक्टर है कौन, ये आप जानना चाहते हैं अगर तो मेरे साथ रहिएगा। मैं आपको इसकी सारी डिटेल पहुंचाऊंगा। और फिर कोहिस्तान का जो स्कैंडल है, जो महमूद खान जब केपी के वजीर आला थे तब से वो स्कैंडल बन रहा था, और कैसे उसमें लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपए कैश जो हैं पेटियों में वो बरामद हो रहे हैं, उसका भी जिक्र होगा। मेरे साथ आप रहिएगा अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले आ जाए जरा रजब भट्ट नामी मखलूक का जिक्र करना मैं चाह रहा हूँ। ये एक, मुझे हमेशा से, मैं इन चीज़ों का फ़ैन नहीं रहा, कभी हमने देखा नहीं, क्योंकि जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के जो सहाफ़ी हैं फुर्सत ही नहीं मिलती कि बाकी ऐसे ड्रामों को ज़्यादा तवज्जो दी जा सके। लेकिन मैं आज देख के हैरान हो गया, 7.37 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर। तकरीबन तकरीबन यानी 70 लाख से ज़ायद अफराद जो हैं वो इसके सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के ऊपर, रजब्स फैमिली के नाम से। 890 वीडियोज़ ये डाल चुका है। और टिकटॉक पे तो बात ही क्या करें ना, टिकटॉक पे तो लाइव सेशन भी उसके आते हैं। ये एक रॉन्ग नंबर है जिसने हमेशा नफरतें बेची हैं, जिसने हमेशा डॉलर बनाए हैं, जिसने पैसे का लालच, जो नौजवान नस्ल है फैमिली व्लॉगिंग की जो हामी है उसके अंदर उंडेला है। नौजवान नस्ल की तरजीहात क्या है वो आप रजब भट्ट की सब्सक्रिप्शन देख के आप देख सकते हैं। किसी ज़माने में नौजवान नस्ल की तरजीहात सेल्फ मेड तरीके से गोल्ड मेडल लेके पढ़ाई करके कामयाब इंसान बनने की जानिब होती थी, लेकिन ऐसे अशखास ने नौजवान नस्ल की तरजीहात को बदल दिया। ये खुद अब बैरून मुल्क मुंतकिल हो गया है। इसकी आखिरी जो लोकेशन है वो दुबई की आई है। टिकटॉक पे इसने लाइव सेशन किया है। इसने ये ऐलान किया है कि ये अपनी वालदा के कहने की वजह से अब मुल्क छोड़ा है और वीलॉगिंग से आर्जी तौर पर ये नागा डार है, मुस्तकिल नहीं, आर्जी। लेकिन इस बीच में टिकटॉक पे जो अपनी दुकान है वो उसकी खुली रहेगी, उस पर लाइव आते रहेंगे। वो कहते हैं जी वहां से जो कार खैर आती है मैं गरीबों में शायद बांटता हूँ। अल्लाह उनको और तौफीक दे, लेकिन गरीबों का दिमाग जो है, उनकी जो सोच है उसका सत्यानाश ना करें। जो कार खैर आप करते हैं वो खामोशी से करें, उसका ऐलान करने की जरूरत नहीं है। ये 4 माह पहले मैं देख रहा था सिटी 42 पे, मैंने वीडियो देखी कि जो हमारी मसीही बरादरी है वो एहतजाज करे इसके खिलाफ, क्योंकि उनकी जो मजहबी मामलात हैं उसको इसने ठेस पहुंचाई। अब ये शख्स जो है इसने इस्लामी शख्सियात की तौहीन की है, सहाबा की शान में मुबैना तौर पर तौहीन आमेज इसने मवाद नशर किया है, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में गई है दरख्वास्त। और ये पहले भी एक दफ़ा पाकिस्तान छोड़ चुका है, 45 दिन बाद वापस आ गया था ड्रामा करते हुए। और उस वक्त आपको याद होगा ये मस्जिद हराम में चला गया था, वहाँ जाके इसने अपने मद्दाहों से माफ़ी मांगी थी। इस बीच इसने एक मुतनाज़िर परफ्यूम भी निकाली 295 के नाम से, गालिबन मुझे तो उसका याद नहीं है, उस पर भी माफ़ी मांगी। फिर शेर का बच्चा और असलहा रखने पर गिरफ्तार हुआ। अभी ये जब बैरून मुल्क गया उससे पहले इसका घर जो है चौंक के आसपास कहीं वो खाली था, वहां पे कोई अहले खाना नहीं थे, लेकिन वहां पे 2 लोग आए मोटरसाइकिल पे, फायरिंग करके चले गए। उसको भी इसने केस बनाया कि जी मुझ पे हमले हो रहे हैं, अटैक हो रहे हैं, इसलिए मेरा बैरून मुल्क जाना जरूरी है। मेरी वालदा ने कहा तुम्हारी जान माल बड़ी कीमती है तो तुम बाहर चले जाओ। ये बड़ी अजीबो गरीब फिल्म है ये शख्स जो है। और इस तरह के जितने भी फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर मैंने उसके थंबनेल पढ़े जो व्लॉग्स के हैं, अजीबो गरीब थंबनेल्स हैं। ना कोई इसमें शऊर दिया जा रहा है, ना मालूमात दी जा रही है, ना कोई तफरीह के नाम पर भी होता है ना कोई मज़ाह अच्छा हो, कख नहीं दिया जा रहा। एक फजूल बेतुकी बेहंगम और मजहबी मामलात को बार बार मुतनाज़ बनाया जा रहा। इसके वीलॉग में मुहर्रमुल हराम के बीच में जो मुकद्दस मकामात हैं उसके ऊपर भी कुछ मजालिस उसने रखी हुई हैं, लेकिन
الزام اس پہ لگا ہے کہ صحابہ اکرام کی اس نے توہین کی ہے، اس سے پہلے پرفیوم متنازع نکالا ہے، اس سے پہلے جو ہمارے مسیحی برادری ہے ان کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ تو بھائی جان، اگر آپ کو علم نہیں ہے، اگر آپ کے اندر عقل نہیں ہے، تو ایسے معاملات کو چھوڑ دیا کریں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ اب یہ بیرون ملک فرار ہو چکے ہیں، لوگوں کو ٹک ٹاک لائف کے اوپر لگا کے اب یہ وہاں سے بھاشن دیا کریں گے، لیکن یہ جلد آ جائیں گے۔ نہ بھی آئے تو اللہ نے اتنا فضل کر دیا ہوا ہے کہ باہر بیٹھ کے کھا سکتے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے جو بائیکاٹ کیا ہے ایئر وائی کا، اس کی وجہ نعیم بٹ صاحب کی خبر ہے، کیونکہ نعیم بٹ صاحب نے خبر یہ دی تھی، سینئر صحافی ایئر وائی کے ساتھ وابستہ، انہوں نے کہا تھا کہ جو بیرسٹر سیف ملے تھے نا ان سے، عمران خان صاحب سے، تو اس فہرست میں جو ہے وہ کچھ نام نہیں تھے جو نام بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور سینیٹر کے طور پر بنوانا چاہتے تھے۔ تو پھر بیرسٹر سیف، علی امین اور وہ فہرست کو پبلک کرنے کے حوالے سے تنازع ہوا، اور اے آر وائی نے وہ خبر چلا دی۔ اس خبر کے چلانے کے بعد شیخ وقاص اور دیگر نے کہا کہ اے آر وائی نے ہمارا موقف لیے بغیر یک طرفہ خبر چلائی، اس لیے ہم ایک دن کا بائیکاٹ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو سینٹ کی ٹکٹیں ہیں، میرے پروگرام میں فیصل کریم کنڈی نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں اپوزیشن والے کہ پی ٹی اے کے ساتھ مل کر ہم بلا مقابلہ سینیٹرز منتخب کروا لیں تاکہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں 6 نشستیں پی ٹی اے لے لے، 5 ہمیں دے دی جائیں۔ تو اس کے اوپر اب میری اطلاع یہ ہے کہ یہ پی ٹی اے مان گئی ہے۔ اب 5 سینیٹر بنیں گے اپوزیشن کے اور 6 بنیں گے پی ٹی اے کے۔ اپوزیشن نے تو اپنے نام فائنل کر لیے، چاہے وہ امیر مقام کا کوئی عزیز ہو، چاہے وہ مولانا کا طلحہ محمود، پیپلز پارٹی کا طلحہ محمود ہو، یا مولانا کا دلاور خان ہو، سارے مالدار، ایک نمبر کے مالدار، اور وہاں پہ ان کا ورکر سپورٹر کوئی احتجاج نہیں کرتا، انہیں پتہ ہے یہ کام ہی ایسا ہے۔ پی ٹی اے کا ورکر سپورٹر البتہ احتجاج کر رہا ہے کہ مرزا افریدی ہوں یا مشال یوسفزئی ہوں، یہ نہیں آنے چاہیے، ورکر سپورٹر جن کا نام خرم ذیشان یا دیگر ہے ان کو ٹکٹ ملنی چاہیے۔ اس بات میں میں پی ٹی آئی کے جو ووٹر سپورٹر ہے یا پی ٹی آئی پارٹی کا جو کارکن ہے اس کو داد دوں گا کہ نہ نون لیگ کے ووٹر سپورٹر کو فرق پڑتا ہے کہ کوئی بزنس مین آ رہا ہے یا بیٹا آ رہا ہے یا چاچا آ رہا ہے یا بھتیجا آ رہا ہے، نہ پیپلز پارٹی کو نہ مولانا کو، ان کی عادت ہی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی نے ایٹ لیسٹ یہ ایک نئی جو شعور ہے اس کے اوپر آپ مانے یا نہ مانے یہ داد دیں۔ تو پھڈا صرف سینٹ کی ٹکٹوں کا ہے، اصل پھڈا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اصل پھڈا ہے جو دستیاب قیادت ہے نا، علی امین، بیرسٹر سیف، شیخ وقاص، جو لوگ پارٹی کو سنبھال رہے ہیں، ان کی اپنی خواہشات ہیں، یہ مرزا افریدی کو بنانا چاہتے ہیں کہ وہ مالدار اسامی ہے، وہ آئے گا تو پیسے لگائے گا، اور جو کل کو ہمارے فارورڈ بلاک بن سکتا ہے کے پی کے میں، ان کو روکا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اوپر پل باندھنے کے لیے مرزا افریدی کو روکنا چاہ رہے ہیں۔ جو مشال یوسفزئی صاحب ہیں، وہ بڑی obvious سی بات ہے کہ وہ بشرا بیگم کی پسندیدہ ہیں، تو لگ رہا ہے کہ شاید وہاں سے کوئی پیار محبت کا اظہار کیا گیا ہو۔ اتنی سی کہانی جس کو متنازع کیا گیا۔ ہاں، آج جو احتجاج ہوا ہے اس احتجاج میں کچھ ورکر سامنے آئے۔ عرفان سلیم نامی ورکر پریس کانفرنس پورے ٹی وی پہ کر رہا تھا، اس کو کوریج دی جا رہی تھی، میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کیا نون اور جے یو ایف اے اور پیپلز پارٹی کے ورکر بھی ایسے آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں؟ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ شیخ وقاص نے وسیم بدامی صاحب کے شو میں کہا تھا کہ مراد سعید، فیصل جاوید، مرزا افریدی، نور اللہ قادری، اعظم سواتی اور ربینہ ناز اور مشال یوسفزئی کے نام فائنل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ 2-4 لسٹیں متنازع اسی طرح کی پبلک میں گردش کر رہی ہیں۔ ایک خبر میں آپ کو دوں اس سے پہلے کہ مجھے آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں جاننا چاہیں کہ اس کو بیماری کیا ہوئی ہے، اس کا معالج کون سا ہے، خبر بڑی اہم میں نے آپ کو دینی ہے۔ ابھی چند روز پہلے میں نے اینکر جیزمین منظور کا ذکر کیا تھا کہ ان کے جو تیسرے شوہر ہیں انہوں نے مبینہ طور پر انہیں تشدد کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے، میری ایک کولیگ ہیں ارملہ جو پبلک نیوز پہ پروگرام کرتی ہیں، ان کے ساتھ بھی گفتگو کی ہے، تو اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، اس بدبخت کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن پی ٹی وی میں ملتان سینٹر میں کام کرنے والی ایک خاتون ہے مہجبین، اچانک میرے پاس ٹویٹر کھولا تو اس کی میں نے 7-8 ٹویٹس دیکھے۔ وہ الزام عائد کر رہی ہیں کہ وہاں پہ اس سینٹر میں وہ ایک پروگرام، ایک ٹاک شو شاید پروڈیوس کرتی تھیں یا اس کی ہوسٹ تھیں، تو اس دوران انہیں جو اس اسٹیشن کا سینئر تھا یا اسٹیشن مینیجر تھا اس کی جانب سے ہراساں کیا گیا، اور جب اس افسر کے خلاف اس خاتون نے شکایت لگائی تو پھر انہیں آن لائن ان کی کردار کشی شروع کر دی گئی، جو کہ سازشی طریقہ ہوتا ہے، اور پھر انہیں ایک دن ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ وہ شخص آگے پیچھے ہوا لیکن دوبارہ اپنی سیٹ پر بحال ہے اور مزید مضبوط ہو کے آیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایسا ہی ایک معاملہ ہماری ایک اور کولیگ تنزیلہ مظہر، ان کے ساتھ بھی پیش آیا تھا، پی ٹی وی سے ہی جڑا، اور وہ بھی بڑی اہم شخصیت اور معروف شخصیت تھی۔ تو یہ پی ٹی وی کے اندر جو کالی بھیڑیں بیٹھی ہوئی ہیں، جو خواتین کو ہراساں کرتی ہیں، ان کی کردار کشی کرتی ہیں، ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں جو لوگ، ایسے جو غنڈے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گدے، ان کے اوپر ہاتھ ضرور ڈالنا چاہیے۔ یہ اطاعت آرڈر صاحب اور انفارمیشن منسٹری کا کام ہے
کہ یہ محجبین کی بات سنی جائے اور وہ جو الزام عائد کر رہے ہیں اس کی تحقیق کی جائے کہ سرکاری اداروں میں اگر خواتین محفوظ نہیں ہیں تو پھر کہاں محفوظ ہوں گی. بہرحال آگے چلتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو معاملہ بڑا دلچسپ اور حساس ہے. کوہستان سکینڈل بھی میں نے ابھی آپ کو سنانا ہے. کوہستان سکینڈل جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے جب محمود خان وزیر اعلیٰ بنے تھے. یہ نیب کی کارروائی ہے. اربوں روپے کے اس میں اثاثے برآمد ہوئے. اس میں لگژری گاڑیاں ہیں، اربوں کی جائیدادیں ہیں. کانٹریکٹر تھا ایک محمد ایوب، اس کو گرفتار کیا گیا ہے. محمد ایوب کے جو کانٹریکٹس تھے وہ اعظم سواتی اور دیگر کے ساتھ مبینہ طور پر ملتے ہیں، اور کوہستان ضلع کی تعمیر و ترقی کے یہ پروجیکٹس تھے. لیکن وہ جتنے پیسے ریلیز کیے گئے، جتنے منصوبے سوچے گئے، اس کے برعکس تجوریاں بھری گئیں. ٹھیک ہے، اس میں 25 ارب روپے مالیت کے اثاثے منجمد ہوئے ہیں. 1 ارب روپے سے زائد کی نقد رقم، غیر ملکی کرنسی اور 3 کلو سونا ضبط کیا گیا ہے. 73 بینک اکاؤنٹس ہیں. 5 ارب روپے کی رقم برآمد کی گئی. 77 لگژری گاڑیاں برآمد کی گئیں اور 30 مکان، 25 فلیٹس، 12 کمرشل پلازے، 12 دکانیں اور 4 فارم ہاؤسز. جائیدادوں میں پینٹ ہاؤس اور 175 کنال زرعی اراضی بھی شامل. اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، ایبٹ آباد اور مانسہرہ میں 109 جائیدادیں. ضبط شدہ املاک کی مجموعی مالیت جو ہے وہ 17 ارب روپے سے زائد بنتی ہے. اور اس میں ایک ایسا بنگلہ بھی ہے جو مشہور ڈرامہ سیریز پریزاد میں استعمال ہوا. وہ جو بنگلہ ہے وہ مبینہ طور پر اعظم سواتی صاحب سے کسی نے خریدا تھا جس میں وہ ڈرامہ شوٹ ہوا تھا. اس کے اوپر کے پی کے سرکار انکوائری بھی کر رہی ہے اور اس کے اوپر تحقیقات بھی کر رہی ہے. میں نے جب کے پی سرکار کا موقف لیا اپنے پروگرام میں تو مجھے امجد خان نیائی صاحب نے کہا کہ جامی ایک بات کی تو داد دیں کہ خیبر پختونخوا حکومت اس انکوائری میں کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی. میں نے کہا جی بسم اللہ، داد قبول کر لیں آپ، لیکن یہ جن لوگوں کے نام ہے، اتنا بڑا جو ڈاکہ عوام کے اوپر ڈالا گیا اس کا احتساب ہونا چاہیے، کیونکہ حکومت مسلسل وہاں آپ کی ہے اور تیسری دفعہ ہے، وہ بھی 2/3 میجورٹی کے ساتھ. اب میں ذرا آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ جو محترمہ علینا شگری اور عطر کاظمی کی ملاقات عمران خان صاحب سے جو ہونی تھی، جو نہیں ہو پائی. اچھا، جیسے ہی میں نے کل وہ ٹویٹ کیا کہ یہ عطر کاظمی صاحب ایک صحافی، ان کا نام فہرست میں تھا اور وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرنا چاہ رہے تھے لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، تو نون لیگ کے چاہنے والوں نے خاصی اس پہ تنقید کی کہ یہ تو سارے یوتھیا لوگ ہیں جو عمران سے یوتھیزم کی وجہ سے ملنا چاہ رہے ہیں. میں یہ لفظ یوز نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے سب کی نا میموری شارٹ ہے. جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہیں سب کی میموری بہت شارٹ ہے. پی ٹی اے کی میموری اگر پوسٹ عمران شروع ہو رہی ہے تو نون لیگ کی میموری اس سے بھی کم ہے. نون لیگ کے چاہنے والوں کو یہ علم نہیں ہے کہ جب میاں صاحب جیل میں تھے تو حفیظ اللہ نیازی صاحب ہوں، مجیب الرحمان شامی صاحب ہوں، حبیب اکرم صاحب ہوں، ان گنت دیگر لوگ ہوں، یہ سب ان سے نہ صرف اڈیالہ میں مل چکے ہیں بلکہ کوٹ لکھپت میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں. تو تمام اہم صحافی میاں نواز شریف صاحب سے جیلوں میں ملاقات کر چکے، بعد میں آ کے پروگرام کر چکے. یہ صحافی کا کام ہے. بائی دا وے خاک سر بھی ملا تھا ان سے. اور بالکل اگر مجھے کہا جائے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی آپ کو اجازت ہے تو میں بھی ملنا چاہوں گا تاکہ قومی لیڈر سے جانا جا سکے. جو سیاستدان باہر آ کے بات کرتے ہیں وہ اپنی پارٹی کے مفاد کے حساب سے بات کرتے ہیں. صحافی جب بات کرے گا تو اس کا پرسپیکٹو اور ہوگا، بیلنسڈ ہوگا، نیوٹرل ہوگا. فل یہ جواب تھا نون لیگ کے دوستوں کو. میں ذرا اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ذکر کر لوں. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں جذباتی انسان ہیں، دبنگ شخصیت ہیں، امریکی صدر ہیں. کوئی 79 ایئرز ان کی عمر ہو گئی. اس سے پہلے بائیڈن بھی بزرگ تھے، یہ بھی بزرگ ہیں. ٹرمپ صاحب کو ایک بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اور بڑی الارمنگ بیماری ہے. اس بیماری میں ان کے جو ہاتھ ہے، یعنی یہ جو جگہیں ہیں جب وہ سلام لیتے ہیں تو یہاں کئی نشانات انہیں دکھائی دیے ہیں. دور سے کیمرے سے بھی، فرانس کے دورے پر ہیں تو وہاں سلام لے رہے تھے مسافہ، تو کئی نشانات دکھائی دیے. لگا کہ میک اپ پیچ لگا ہوا ہے. تو شریانیں بھی سوجی ہوئی ہیں، بزرگی کے اثرات نمایاں، بڑھاپے کے. جو ٹانگوں کا نچلا حصہ ہے وہ بھی سوزش کا شکار ہے، شریانیں بھی سوزش کا شکار ہیں. تو اس سے لگا کہ بڑی خطرناک بیماری ہو سکتی ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا ان کا معالج ہے کون اور بیماری کی تشخیص ہوئی کیا ہے. تو یہ وائٹ ہاؤس نے پریس ریلیز جو آفیشیل جاری کی ہے، ان کی پریس سیکرٹری ہیں کیرولائن، انہوں نے بتایا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کی صحت بہتر ہے اور شریانوں کی بیماری نہیں ہے. البتہ جو ہاتھ پر چوٹ کے نشانات ہیں اور سوزش یا سوجن کے معاملات ہیں وہ کرونک وینس انسفیشنسی نامی ایک بیماری ہے. جو وینز جو ہوتی ہیں ان کی انسفیشنٹ جب ان میں پرابلم ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے. یہ تشخیص ہوئی ہے اور وہ بار بار مسافہ کرنے کی وجہ سے جو ٹیشوز ہیں
ہاتھ کے اسکن کے وہ نازک ہو جاتے ہیں، پتلے ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو یہ چوٹ جیسے نمایاں نشان دکھائی دے رہے ہیں۔ نسیں جو ہوتی ہیں، نسیں، ان میں کمزوری ہے، اور یہ 70 سال سے جب زائد کی عمر ہو جاتی ہے تب یہ بیماری زیادہ نمایاں ہوتی ہے۔ تو اب وہ چونکہ خود 79 ایئرس کے ہیں۔ اب آپ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا معالج کون ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو فزیشین ہے، اس کا نام، وہ ایک یو ایس نیوی آفیسر ہے، یو ایس نیوی آفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، جس کا نام ہے شان باربریلا۔ شان باربریلا جو نیوی ڈاکٹر ہے، اس نے تشخیص کرنے کے بعد یہ خط جو ہے وہ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری تک پہنچایا، جس نے پھر پڑھ کے سنایا۔ 11 اپریل کو اسی سال ٹرمپ کا واشنگٹن میں ایک ملٹری اسپتال ہے، وہاں پہ تفصیلی چیک اپ ہوا تھا۔ تو وہاں بھی جو صدور ہیں وہ اپنا تفصیلی چیک اپ ملٹری اسپتال میں کراتے ہیں، اور بس سوزش ہے ہاتھوں میں، شریانوں میں، بزرگی کے اثرات نمایاں ہیں، لیکن گفتگو میں ابھی بھی ٹرمپ تگڑے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔